नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 60 तफसीर। कुल आप फरमा दीजिए हल उनब्बिउकुम, मैं तुम्हें बताऊं, बिशर्रिन किसके साथ शर है, मिन जालिक इससे ज्यादा शर कहां है, किसकी बुरी जजा है, मसूबतन जजा इंदल्लाह अल्लाह के पास। ये जो जालिका का लफ्ज आया है ना, इससे मुराद है वो तरीका। क्या मैं तुम्हें खबर दूं, क्या मैं तुम्हें बताऊं, क्या चीज किसकी बुरी जजा है, बुरा तरीका है, जो पादाश में, जो सजा में इससे ज्यादा बुरा है, मसूबतन इंदल्लाह अल्लाह के यहां। किसकी बुरी जजा है अल्लाह के यहां। तुम तो हमारा मजाक उड़ा रहे हो, ये नमाज और ये कुरान और ये चीजें क्या हैं, मैं तुम्हें बताऊं, इससे ये तो तुम्हारे नजदीक बुरा है ना, एक और चीज है जो अल्लाह के यहां बहुत ही बदतर है, मल्लानहुल्लाह, वही जिसको अल्लाह ने लानत की। तुम खुद सोच लो कि अल्लाह ने किसको लानत की है। तुम उड़ाते हो नमाज का मजाक और आसान का, तुम खुद सोच लो अल्लाह ने किसको लानत की। लानत का मतलब यह है कि अल्लाह ने किस कौम को अपनी रहमत से महरूम कर दिया है, अल्लाह ने किस कौम को अपनी रहमत से हटा दिया। इसलिए मुसलमान ईमान अगर उसका महफूज है, और कैसा ही गया गुजरा, कैसा ही गुनाहगार और कैसा ही दुनियावी एतबार से बदहाल है, वो इस पूरी दुनिया के काफिरों से अच्छा है। अल्लाह ने फरमाया है, तुम आजान और नमाज के मजाक उड़ाने वालों, हम तुम्हें बताते हैं, इन्हें कहिए, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए कि मैं तुम्हें बताऊं, किस आदमी को बहुत बुरा बदला मिलेगा अल्लाह के यहां। किसको? वही मल्लानहुल्लाह, जिस पे अल्लाह ने लानत की है, अपनी रहमत से दूर कर दिया है। वह गज़िबा अलैहि, और जिस पर अल्लाह ने अपना गजब नाजिल किया है। दो चीजें, वजअला और किया है, मिनहुम उनमें से, अल-क़िरदता बंदर, वल खनाज़ीर और सुअर, वअबदत तागूत और वो जो शैतान को पूजने लगे, उलाइका शर्रुम मकानन, ये लोग हैं बदतर हैं दर्जे में, व अज़ल्लु अन सवाइस सबील और बहुत बहक गए हैं सवा सीधी अस्सबील राह से। अल्लाह ताला का गुस्सा देखा है कैसा इस आयत में है, खुदा के कलाम में जोर देखो। अल्लाह ने फरमाया तुम इन चीजों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें बताते हैं किस पे खुदा की लानत हुई है, यानी तुम पर लानत हुई है। इसीलिए इस सूरह मुबारका में आगे चलकर आप एक आयत देखिए, वो आयत है आयत नंबर 78 इसी सूरत की। देख अल्लाह ताला ने यहां फिर फरमाया कि लोइनल्लज़ीना कफरू मिन बनी इसराइल, और बनी इसराइल में जो लोग मुनकर हो गए थे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, उन पर लानत खाई उन्होंने, लानत भेजे गए अला लिसान दाऊद, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन पर लानत की थी। वही ईसा इब्न मरियम, और ईसा जो मरियम के बेटे थे अलैहिस्सलाम, इन्होंने उन पर लानत की थी। तो नबी की जुबान से, और वो भी इतने जलीलुल कदर नबी की जुबान से लानत का बरसना किसी पे बहुत ही उसके नालायक होने की अलामत है। इसलिए अल्लाह ताला ने यहां पर फरमाया कि तुम्हें पता है कौन बुरा है, वो जिन पर अल्लाह ने लानत की, वह गज़िबा अलैहि, और जिन पर अल्लाह का गजब हुआ, और अल्लाह का गजब उन पर हुआ है जिनके लिए अल्लाह ने आगे बताया कि हमने क्या किया। और फिर इसी तरह जो हम पढ़ते हैं ना, गैरुल मग़दूब, अल्लाह उनकी राह नहीं चाहिए जिन पर तेरा गजब हुआ है। वो ये चीज है कि खुदा का गुस्सा नाजिल हुआ, और खुदा का गुस्सा ऐसे नाजिल हुआ कि शहरों के शहर उनके तबाह हो गए, और अल्लाह ने उन पे और किसी कौम को मुसल्लत कर दिया, और वो बिल्कुल उजड़ कर रह गए। तीसरी चीज फरमाई है कि वजअल मिनहुल क़िरदत वल खनाज़ीर, और उनमें जो लोग भी थे वो बंदर बना दिए गए, और उसके साथ साथ सूअर बना दिए गए। ये कौन लोग थे? एक तो ये कहा गया है कि क़िरदा जो थे यहूदी थे, और इनकी बात तो पहले गुजर चुकी है कि यौम सब्त, हफ्ते के दिन इन्होंने खुदा की नाफरमानी की, और उसकी पादाश में इन्हें बंदर बना दिया गया। खनाजीर किनको बनाया गया है? ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक मुफस्सिरीन में से एक गिरोह इस बात का कायल है कि जो ईसाइयों ने अल्लाह से दुआ मांगी थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में, ये कुरान पाक में अल-माइदा जो सूरत है ना, इसका तज़किरा आगे आ रहा है। अल-माइदा तो कहते हैं दस्तरखान को ना, इसी सूरत के आखिर पर आ रहा है कि इन ईसाइयों ने सैयदना मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला एक दस्तरखान नाजिल करे आसमान से, ऊपर से आए, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे खाने हो, और हम उन खानों को खाएंगे, इससे हमारे ईमान में इजाफा होगा, और हम आपके मुतालिक ये कह सकेंगे कि हमने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा देखा है। इस किस्म की बात आगे आ रही है। इख्तिलाफ इस बात पर हुआ है कि वो मायदा, वो दस्तरखान नाजिल हुआ था या नहीं हुआ था। जो लोग कहते हैं कि वो मायदा और दस्तरखान नाजिल हुआ था, वो कहते हैं कि जिन्होंने उसकी नाफरमानी की और उसका मजाक उड़ाया, वो खनाजीर सूअर बन गए थे, और ये ईसाई। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की, और जो लोग उसके कायल ही नहीं है दस्तरखान के नाजिल होने के, वो कहते हैं कि ये दोनों सजाएं यहूदियों ही को दी गई हैं, यौम सब्त की भी और खनाजीर की भी। लेकिन ये कहां हुआ है वाकया कि सूअर की शक्ल में इनकी शक्लें तब्दील कर दी हों, कोई नहीं जानता, और किस जगह हुआ है कोई तारीख इसकी खबर नहीं देती, और अभी तक इसका कोई खोज लगाया नहीं जा सका कि ये वाकया दुनिया में कहां पेश आया। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, वो भी इन दोनों सजाओं को यहूदियों ही के लिए मानते थे, और वो कहते थे, फरमाते थे कि क़िरदा की जो सजा है कि ये बंदर बना दिए गए, उनमें से जो नौजवान थे, और खनाजीर ये भी वही हैं जिन्होंने हफ्ते के दिन अल्लाह की नाफरमानी की थी, और ये बूढ़े थे जो सूअर की शक्ल में तब्दील कर दिए गए। एक बात तो ये, और दूसरी बात यह भी है कि ये मस्ख जो था ये हकीकी था, या महज कुरान ने इस तरह जिक्र कर दिया है कि इनके दिल ऐसे कर दिए गए थे, इनकी सीरतें ऐसी बना दी गई थी, हकीकत में चेहरे तब्दील नहीं किए गए थे। जमहूर अहले सुन्नत और मुफस्सिरीन सब के सब इस तरफ गए हैं तो कहते हैं ये मस्ख हकीकी था, ये मस्ख ऐसा नहीं था जो मानवी हो कि सिर्फ उनकी सीरतें तब्दील कर दी गई हों। और वरना सीरतें तो किस किस कौम की तब्दील नहीं होती, अल्लाह ने इतने एहतमाम से यहां जिक्र क्यों किया?
اللہ تعالیٰ نے جب لعنت کر دی تھی تو پھر تو ان کی سیرتیں مسخ ہو ہی جانی تھی۔ یہ جو رشید رضا مصری ہیں نا، جن کا پہلے بھی بتایا تھا، جنہوں نے اہل کتاب میں ہندوؤں اور سکھوں اور فلاں سب کو لے لیا ہے، رشید رضا مصری نے بھی اس آیت کریمہ پہ بہت کچھ لکھا اپنی تفسیر میں، اور ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ مسخ جو تھا مانوی طور پر ہوا تھا، حقیقت میں نہیں ہوا تھا، لوگوں کی سیرتیں سور اور بندر جیسی بن گئی تھی، ان کی شکلیں نہیں بنی تھی۔ اور روایات وہ لائے ہیں ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی انہوں نے نقل کیا ہے، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو بہت سے لوگ نقل کرتے ہیں، لیکن جتنے بھی مفسرین کی روایات وہ لائے ہیں خود ان کی سند ثابت نہیں۔ در منصور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ اہتمام کیا ہے کہ ہر آیت کے متعلق جو بھی احادیث کی روایات ہیں وہ انہوں نے گویا جمع کر دی۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے قابل آدمی تھے، شاید ہی کوئی علم اور فن ایسا ہو جس میں انہوں نے نہ لکھا ہو، یہاں تک کہ بعض حضرات نے انہیں مجدد مانا ہے اور انہیں اجتہاد کا بھی دعویٰ ہو گیا تھا، اور سیوطی نے بہت کچھ لکھا ہے حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، ہر چیز میں، لیکن جہاں وہ حدیث کی روایات بتاتے ہیں ان میں غفلت کی بات ہے۔ سیوطی اس درجے کے آدمی تھے کہ سلطان محمود غزنوی نے انہیں خط لکھا تھا کہ آپ ہمارے یہاں آئیں، تو انہوں نے انہیں جواب میں لکھا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہوں عالم بیداری میں، اور میں ڈرتا ہوں کہ کسی بادشاہ کے یہاں جاؤں تو یہ شرف میرا چھن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم بیداری میں کوئی آدمی دیکھے، اس کے اہل سنت قائل بھی ہیں اور بہت کچھ لکھا ہے اس موضوع پہ، وہ موضوع اب چونکہ ہے نہیں اس لیے کیا کہیں، بس اتنا اجمالاً کافی ہے کہ اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ کسی آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان آنکھوں سے ہو جائے، اور سامنے ابن عربی اور صوفیہ تو خیر قائل ہیں ہی ہیں رحمۃ اللہ علیہم، اور بھی بہت سے فقہا قائل ہیں۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے متعلق لکھا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں 100 مرتبہ کے قریب دیکھا، اور ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیا کہتے ہیں، میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اہل جنت میں سے ہو۔ میں نے عرض کیا عذاب کے بعد یا عذاب کے بغیر؟ تم سے فرمایا کہ بغیر عذاب کے۔ یہ سارا شرف ہونے کے باوجود جہاں علمی بات آتی ہے نا، تو سیوطی رحمۃ اللہ کو جو روایت ملتی ہے وہ درج کر دیتے ہیں، وہ اس سے بحث نہیں کرتے کہ یہ حدیث صحیح ہے، غلط ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے۔ ان کا غالباً یہ خیال ہوگا کہ میرے بعد آنے والے خود ہی تحقیق کر لیں گے، میں ایک چیز ایک جگہ جمع کر جاؤں، آنے والے دیکھیں اس کو جو کچھ بھی۔ ان کی در منصور سے یہ روایات انہوں نے لے لی رشید رضا مصری نے، اور انہوں نے اس پہ کہہ دیا کہ یہ چیز ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، کوئی بھی امت میں اس بات کا قائل نہیں ہوا مفسر کہ وہ اس مسخ کو مانوی طور پر مانے، بلکہ وہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ حقیقتاً جسمانی طور پر ان کے چہرے ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی۔ مولانا عبد الماجد دریابادی مرحوم نے جو کچھ بھی ان کی تفسیر میں ہے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کام کیا ہے، بہت کام کیا ہے، اور ان کی تفسیر اگر کسی آدمی نے تفاسیر پڑھی ہو نا 10-20 تو پھر پتا چلتا ہے کہ وہ کتنا عمدہ قول ساری بحث سے چن کے نقل کر دیتے ہیں کہ سارے مسئلوں میں اصل بات بس اتنی سی۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں 2 چیزیں ان کی تفسیر جب آپ پڑھیں تو 2 چیزوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ یہ 2 کمزوریاں ہیں اس تفسیر میں۔ ایک کمزوری تو یہ ہے کہ وہ چونکہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، اور جس زمانے میں علی گڑھ میں پڑھے ہیں، علی گڑھ کا مزاج یہ تھا کہ جتنی بھی چیزیں کرامات سے، معجزات سے یہ تعلق رکھتی ہیں، ان کو کسی طرح عقلاً ثابت کرو ورنہ ان کا انکار کرو۔ اور یہ مزاج سر سید سے ورثے میں آیا تھا، اور علی گڑھ والے ان کے یہاں کرامت معجزہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس کا انکار کرتے تھے۔ یہاں تک بڑھے کہ سر سید ولیم میور نے جو کتاب لکھی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کا جواب لکھنے کے لیے لندن آئے، اور سر سید نے پھر ایک سیرت کی کتاب لکھی، کیا نام تھا اس کا؟ سر سید نے کتاب لکھی تھی خطبات احمدیہ، اور اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے زیادہ اس چیز میں منہمک تھے۔ اپنے بیٹے کو لکھا کہ آبائی گھر بیچ دو، جائیداد بیچ دو، اور پیسے بھیجو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی سیرت کا مسئلہ ہے، اور ان کو جواب میں نے ضرور دینا ہے۔ اور واقعی انہوں نے بڑی محنت کی آ کے جو کچھ بھی لکھا، لیکن جب معراج پہ پہنچے ہیں تو اس بات کا انکار کر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی، انہوں نے کہا بس خواب تھا، دیکھا۔ تو علی گڑھ کا مزاج یہ رہا، اور یہ فلسفے کا اثر تھا، اسی لیے آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو یہ ابن رشد وغیرہ ان پہ جو فلسفے کا اثر تھا، اس لیے یہ چاہتے تھے کہ کرامات اور معجزات کا انکار کرو، کیونکہ غیر مسلم پوچھیں گے، جس پر عقل کا غلبہ ہے وہ پوچھے گا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ کسی کا چہرہ بدل گیا، یہ کیسے ہو گیا کہ ایک آدمی زندہ سلامت آسمان پہ چلا گیا اور پھر واپس آ گیا، تم سرے سے مانو ہی نہ۔ یہی ذہنیت کار فرما رہی، اور اب تک ہے۔ جن لوگوں پر عقل کا زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے وہ اس چیز کو رد بھی کر دیتے ہیں، اور آپ اسی کا دوسرا پہلو بھی دیکھ لیں کہ جن لوگوں پر خواہ مخواہ ان چیزوں کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ ایسی روایات کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں، بہت زیادہ، تاکہ ان کے مشائخ اور ان کے لوگوں کی قدر لوگوں کے دل میں زیادہ پیدا ہو۔ دوسری طرف کو بھی آپ دیکھیں کہ جتنی عقل سے دور بات ہوگی نا اتنا ہی زیادہ بیان کریں گے کہ ہمارے حضرت نے ایسے کر دیا، ایسے ہو گیا، اور وہ بیٹھے ہوتے تھے اور سارا جسم کا بکھر گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ان کے اعضاء اور پھر جڑ گئے۔ جتنی عقل سے دور بات ہو اتنی ہی کرنی، تاکہ کسی طرح ان پر اعتماد لوگوں کا اور یقین بڑھے۔ یہ دونوں ایکسٹریمز تھے، اہل سنت دونوں کے بیچ میں انہوں نے کہا ایسے نہ کرو، جو کرامت ثابت ہے مشائخ کی، بزرگوں کی، اس کو ماننا چاہیے، انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو خام خواہ اس کی تعویل اور توجیہ بھی نہیں کرنی چاہیے، اور خام خواہ اس کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جو چیز نہیں ہے اس کو ثابت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ علی گڑھ کا مزاج اس ایکسٹریم کا تھا۔
تو وہاں عبدالماجد دریابادی کی بھی تفسیر آپ دیکھیں گے تو کئی مقامات پر وہ اس طرح کی بات لکھتے ہیں جس طرح یہ کرامت، یہ جو معجزہ قرآن نے بیان کیا ہے، اس کا کوئی عقلی سبب بھی تھا، عقل میں آنے والی بات ہے۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں معجزہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ عقل عاجز آ جاتی ہے، اس کی کوئی تعویل توجیہ کر نہیں سکتی، ہم کہتے ہیں وہ اللہ ہی کا فعل ہے۔ چنانچہ جب وہ اس آیت پر پہنچے ہیں تو اب انہیں تردد تھا نا کہ کس طرح مانے کہ آدمیوں کے چہرے بگڑ کے ایسے ایسے ہو گئے تھے۔ انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، معاشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے انہیں کہا تھا کہ قرآن کی تم تفسیر لکھو، حضرت کو لکھا کہ حضرت اس آیت پر تردد ہے اور یہ چیز پیش آ رہی ہے کہ کیسے یہ مان لیا جائے۔ تو حضرت نے پھر میں جواب لکھا ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ پوری امت جمہور کے مسلک کے بات خلاف ہے، جمہور امت اس بات کی قائل ہے کہ یہ مسخ حقیقتاً ہوا ہے اور ان کے چہرے بگاڑ دیے گئے تھے۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ مسخ حقیقت میں نہیں ہوا تو یہ جتنے مفسرین اور جتنی امت ہے اس سب کی خطا لازم آئے گی کہ یہ سب لوگ غلط ہیں، اور پھر تفصیل سے حضرت نے اس کا جواب دیا ہے۔ اور دوسری چیز جس پر آگاہ رہنا چاہیے، مولانا عبدالماجد دریابادی مرحوم کی تفسیر میں رحمۃ اللہ علیہ، ایک چیز یہ ہے کہ مرزائیوں نے قرآن پاک میں جن مقامات پر اپنی طرف سے عبارتیں داخل کی ہیں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے مسئلے میں انہوں نے خوب زور لگایا کہ ان کا انتقال ہو گیا، نبوت کے اجرا پر زور لگایا کہ نبوت جاری ہے، اور اس قسم کی بہت سی چیزیں یہ انہوں نے لکھا ہے مرزائیوں نے سب کچھ۔ مولانا جب ان مقامات پر پہنچتے ہیں نا تو وہ اپنے قلم کو نرم کر لیتے ہیں، پورے ثبوت اور گواہی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وہاں عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ مرزائیوں کو کافر ہی سمجھتے تھے، کافر ہی مانتے تھے۔ ان کی جو کتابیں انسائکلوپیڈیاز اب بھی ندوہ کی لائبریری میں اور علی گڑھ میں ندوہ میں ہم نے دیکھا، ان کی لائبریری میں جو ان کے استعمال میں کتابیں رہی ہیں، انگلش چونکہ مولانا بہت اچھی جانتے تھے، اس کے حاشیے پہ بھی انہوں نے وہی چیزیں لکھی ہیں ان کے کفر کے متعلق کہ اس وجہ سے کافر ہو گئے، یا اس وجہ سے مرزا بشیر کے متعلق لکھا ہے کہ یہ بات کہتا تھا لہٰذا دیکھو یہ اس وجہ سے کافر ہو گیا، یہ سب چیزیں۔ لیکن یہ جو نرمی ہے نا تھوڑی سی، وجہ اس کی یہ ہے کہ علی گڑھ کے ہی پڑھے ہوئے تھے محمد علی، یہ جو لاہوری مرزائیوں کے بانی ہے نا محمد علی لاہوری، اس محمد علی لاہوری نے ہی وہاں عبدالماجد دریابادی کو اسلام کی طرف کھینچا تھا۔ تو چونکہ اسلام آیا ہے اس راہ سے تو اس لیے ذرا سی ان کے دل میں نرمی ہے، قلم میں بھی نرمی آ گئی ہے، کیونکہ آئے تھے لاہوری مرزائیوں کے راستے سے، جب اسلام میں آ گئے ارتداد ہو گیا پھر اسلام میں آئے تو پھر تو انہیں پتا چل گیا کہ یہ بھی مرتد ہے، اور انہوں نے وہاں عبدالماجد دریابادی اور وہاں حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کیا، ہمیشہ ان کی تعلیمات پہ عمل بھی کرتے رہے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں مولانا کی تفسیر میں کمزوری ہے، اس لیے اس مقام پر انہوں نے یہ چاہا تو ہے کہ کسی طرح انکار کر دیں، لیکن پھر وہ مرشد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی تعلق تھا تفسیر میں، تو اس وجہ سے وہ انکار نہیں کر سکے، اور ان کی بیعت ہوئی تھی حضرت سے۔ بیعت کے لیے لکھا انہوں نے حکیم الامت ایک کتاب ہے، ان کی بڑی دلچسپ کتاب ہے، پڑھنے کے قابل ہے۔ بیعت کے لیے انہوں نے لکھا تھا دیوبند میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت مجھے بیعت فرما لے، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر تو اتنا غلبہ تھا تواضع کا، ان کے خطوط پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے 4 جلدوں میں مکتوبات شیخ الاسلام، انہیں پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کی کیا حالت تھی، بڑے لوگ کیسے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت نے انہیں جواب میں لکھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں اور آپ جو ہیں وہ وہاں رجوع کیجئے تھانہ بھون۔ انہوں نے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تو تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ میں سیاسی باتیں زیادہ ہیں، سیاسیات میں دخل دیتے ہیں اور میرا اس میں کوئی حصہ نہیں، تو میں تو نادم قوم ہوں، یعنی قوم کے سامنے شرمندہ، اور آپ وہاں جائیے جو خادم قوم ہے یعنی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے رابطہ کیجئے۔ اب نہ ادھر بیعت ہو رہی تھی نہ ادھر بیعت ہو رہی تھی اور یہ پہنچ گئے دیوبند، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ لیا، ریل پہ بٹھایا اور تھانہ بھون لے گئے اور جا کے کہا حضرت یہ بیعت ہونا چاہتے ہیں آپ انہیں بیعت کر لیجیے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہی تو وہ آپ کا جوش عمل ہے جو ہم لوگوں میں نہیں ہے۔ ان کا حضرت نے بیعت فرما لیا، حضرت نے فرمایا میں تو اس قابل نہیں ہوں، فرمایا آپ قابل نہیں ہیں، اور وہاں گنگوئی رحمۃ اللہ نے آپ کو ویسے ہی خلافت دے دی تھی۔ آخر بحث کے بعد طے یہ پایا کہ بیعت تو کر لیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور تربیت کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سپرد کر دیا جائے، اور یہی چیز ہوئی۔ حضرت نے بیعت فرما دیا اور کہا تربیت کے لیے حضرت سے رابطہ رکھو، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے برابر ان کی خط و کتابت رہی ہے، کئی برس کی یہ خط و کتابت ان کی چھپی ہوئی ہے، حکیم الامت کے نام سے جو کتاب انہوں نے لکھی ہے اس میں بھی یہ خط آ گیا ہے ان کا۔ یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے آئندہ تفسیروں پہ کام کرنے کی، تو مفسرین بہت سے ایسے ہیں جن کی تفسیریں ایک سے ایک الحمدللہ عمدہ ہیں، مگر بعض کمزوریاں آ جاتی ہیں نا چیزوں میں، تو پڑھنے والے کو خیال رہے کہ اس کو اس نقطۂ نظر سے پڑھنا ہے۔ تو مولانا یہاں پر عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس چکر میں ہے کہ کسی طرح اس مسخ کو مانوی مانا جائے، حقیقی نہیں، اور رشید رضا مصری کو بھی اسی لیے انہوں نے کوٹ کیا ہے، مگر ان سب کی رائے کا کوئی وزن نہیں ہے، ویٹیج نہیں ہے، اس میں جمہور امت اس بات کی قائل ہوئی ہے کہ یہ مسخ حقیقی تھا، یہودیوں کے ساتھ تھا، ان کے 2 گروہ بن گئے تھے یوم السبت میں ہفتے کے دن، یا یہ کہ پہلا قردہ بندر یہ یہودیوں کے ساتھ تھا اور یہ عیسائیوں کے ساتھ تھا خنازیر، یہ وہ بن گئے تھے، کچھ بھی ہو یہ مسخ حقیقی تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وعبد الطاغوت، اور کیا ہوا؟ یہ جو واو ہے نا اس کا عطف کہاں جا کر پڑ رہا ہے؟ من لعنہ اللہ، اسی آیت میں چند لفظ پیچھے آپ دیکھیے، چند الفاظ پہلے جو گزرے ہیں کہ من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی، ٹھیک ہے، ومن عبد الطاغوت، اور جو لوگ پرستار ہوئے شیطان کے، یہ ہے چیز۔ ایک تو ترجمہ یہ ہوا کہ تمہیں بتائیں کون جو اپنی جزا میں برا ہوا، تمہیں بتائیں
یہ اذان اور نماز کا مذاق اڑانے والوں، میں تمہیں بتاؤں کس کی بری سزا اللہ کے ہاں ہے، وہی جس کو اللہ نے لعنت کی، من لعنہ اللہ ومن عبد الطاغوت، اور جس نے عبد کا یہ فعل ہے نا ماضی کا، فعل ماضی ہوا نا، تو طاغوت یعنی شیطان کی اس نے پرستش کی، تو ایک ہی گروہ ہو گیا۔ عبدہ کا لفظ اگر ایسے ہی پڑھا جائے جیسے کہ لکھا ہے، یہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات کے مطابق، تو ترجمہ یہ ہوا فعل ماضی کی صورت میں کہ عطف جا پڑا پیچھے لعنہ اللہ پر، من پر، تو وہ جنہوں نے پرستش کی، عبادت کی، پوجنے لگے شیطان کو، تو شیطان کی پرستش، طاغوت، اللہ کے علاوہ تمام وہ چیزیں جو اپنی عبادت چاہتی ہیں اور ان کی عبادت کی گئی، یہ شیطان کو پوجنے والے تھے، ایک چیز۔ اور اگر عبدہ کو ایسے نہ پڑھا جائے جیسے دوسری قراتوں میں آیا، اس کو پڑھا جائے عبد الطاغوت، عبد الطاغوت، تو اس کا مطلب ہوا شیطان کے بندے، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمان رحمان کا بندہ نام ہوتے ہیں نا، اسی طرح عبد الطاغوت شیطان کے بندے تھے، یہ شیطان کے پرستار نہیں، شیطان کو اپنا رب ماننے والے تھے۔ اور اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو حقیقتاً ایسے بھی ایک فرقہ گزرا ہے جو واقعی شیطان کو اپنا خدا مانتا تھا اور شیطان کی عبادت کرتے تھے، اب بھی علیہ باللہ پائے جاتے ہیں، اب بھی بے دین جو ہیں ان میں ایک پورا گروہ ایسا پایا جاتا ہے جو واقعی شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اور جتنے شیطانی کام ہیں وہ سب ان کے ہاں درست۔ تو دونوں طرح اسے پڑھا گیا اور دونوں طرح اس کی قرات کی گئی ہے۔ تو پہلی صورت میں بنے گا کہ وہ جن پہ خدا کی لعنت ہوئی اور انہوں نے شیطان کی پرستش کی، اور دوسری صورت میں ترجمہ بنے گا کہ من لعنہ اللہ، جن پہ لعنت ہوئی، خدا کا غضب ہوا، بندر اور سور بنے اور شیطان کے بندے بن گئے۔ یہ اولئک، یہ لوگ جن کا تذکرہ ہم نے کیا ہے، شر مکانا، یہ لوگ تھے شر مکانن، بدتر درجے میں، بہت ہی برا درجہ تھا جس میں تھے، وہ اضل، اور بہت زیادہ گمراہ ہوئے، عن سواء السبیل، سیدھی راہ سے بہت زیادہ یہ لوگ ہٹے ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ نے بتایا کہ تم لوگ دیکھو ان کی حالت یہ ہے، خود ہدایت ان کے پاس ہے نہیں، اور خدا کی نافرمانیوں کی وجہ سے خدا کا عذاب ان پر نازل ہوتا رہا ہے، اور اٹھ کے یہ مذاق اڑاتے ہیں اب اسلام کا اور دین کا اور نماز کا اور آسان کا، خدا کا غضب ایسے ایسے ان پہ نازل ہوتا رہا۔ شر مکانہ کا لفظ ارشاد فرمایا، شر مکانہ یعنی یہ لوگ ایسی جگہ پر پہنچے، درجے میں ایسے پہنچے جو شر ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ شریر ہے، آپ غور کیجئے، یہ نہیں کہا کہ یہ جن پہ لعنت ہوئی، غضب ہوا، فلاں فلاں، یہ لوگ شریر ہیں، بلکہ فرمایا ہے کہ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر شر ہے۔ یہ اصل میں مزید مبالغہ ہے کہ ایسا مقام جہنم جہاں پر آگ ہی آگ ہے، جہاں پر شر ہی شر ہے، جہاں پر خدا کا غضب ہی غضب ہے، یہ وہاں جا کر پہنچے۔ تو جو جگہ ہے ہی سراپا جہنم اور ہے ہی سراپا شر کی اور ہے ہی بدتر درجہ، شر کا ترجمہ کرنا چاہیے بدتر، جو سب سے بدتر جگہ ہے، سب سے بری جگہ ہے، وہاں پر جا کر انہوں نے ڈیرا لگا لیا، تو اب وہاں سے خیر کہاں سے آئے گی؟ وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور کہاں سے؟ اضل، بہت گمراہ، عن سواء السبیل، سیدھی راہ جو تھی اس سے بہت پرے جا گرے۔ اللہ تعالیٰ نے مبالغے کی بات ارشاد فرمائی ہے، اضل میں بھی کہ بہت بہک گئے، اور شر مکانہ میں بھی مبالغہ ہو گیا کہ ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں خیر کا گزر ہی نہیں ہوا، سراپا شر ہی شر۔